अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। नाज़रीन, ज़बान ज़द-ए-आम है कि पाकिस्तान बहुत से मसाइल का शिकार है, बहुत से बहरान ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान को घेरा हुआ है। हर कोई बात करता है, हमारे मुल्क की सिविलियन क़यादत भी ये बात करती है, हमारे मुल्क की मिलिट्री की जो क़यादत है वो भी इसका जिक्र करती है कि पाकिस्तान को बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। लेकिन ये मामला सिर्फ मुल्क तक नहीं रुक जाता, पूरी दुनिया पाकिस्तान को किस तरह से देखती है और पाकिस्तान के बारे में क्या कुछ लिखती है, क्या कुछ सोचती है, और मुख्तलिफ जो थिंक टैंक्स हैं वो पाकिस्तान के बारे में इस वक्त क्या परसेप्शन रखते हैं। अभी पिछले ही कुछ अरसे में दर्जन भर से ज़्यादा किताबें लिखी गई हैं और उन किताबों के अगर आप टाइटल ही पढ़ लें तो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। और आपको याद होगा कि कुछ अर्सा कबल तो पाकिस्तान को मोस्ट डेंजरस प्लेस इन द वर्ल्ड भी करार दे दिया गया, और कुछ लोग कहते हैं कि ये टेररिज्म का हब है। अमेरिका का तो अभी तक एक कंसिडर्ड ओपिनियन है कि यहाँ पर सेफ हेवन्स हैं टेररिस्ट्स के। तो देखना ये है कि पाकिस्तान जो इन तमाम मसाइल से घिरा हुआ है, इन तमाम बहरानों से घिरा हुआ है, इसका फ्यूचर क्या है, इसका मुस्तकबिल क्या है। यानी कि अब से कुछ साल डाउन द लाइन, लेट्स से 10 ईयर्स डाउन द लाइन, पाकिस्तान क्या करेगा। क्या पाकिस्तान की लीडरशिप, सिविलियन और मिलिट्री, क्या इसको इस क्राइसिस से निकाल सकेगी। क्या पाकिस्तान इन तमाम क्राइसिस को फाइट आउट करेगा, या पाकिस्तान जिस तरह अब चल रहा है, हम जैसे कहते हैं जी रिढ़ रहा है, उसी तरह ही रिढ़ता रहेगा। अब सेठी साहब से आज ये डिस्कशन करते हैं, क्योंकि सेठी साहब माशाल्लाह काफ़ी इनकी रीडिंग जो है वो काफ़ी एक्सपेंडेड है, बहुत सी किताबें पढ़ते हैं और मुझे भी कहते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ। लेकिन ये जो किताबें हैं ख़ास तौर पे नाज़रीन, इनके हवाले से बात करना ज़रूरी है। और फिर हम ये भी बताएंगे आज के प्रोग्राम में कि पाकिस्तान को जो क्राइसिस हैं, सबसे बड़े 8 हैं, 10 हैं, कितने हैं, वो कौन कौन से हैं, और फिर ये कि पाकिस्तान किस तरह से रिएक्ट करेगा, किस तरह से केटर करेगा उन प्रॉब्लम्स को आने वाले दिनों में। तो सेठी साहब, अगेन वी हैव अ लॉट टू डिस्कस एज आई ऑलवेज से, और काफ़ी कुछ है हमारे पास। अच्छा, मेरी जो एक यहाँ पर जनरल परसेप्शन होती है वो यही होती है कि ये गोरे हैं, ये वहाँ बैठ के पाकिस्तान के बारे में लिखते रहते हैं, जी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पाकिस्तान जी बड़ा क्राइसिस है, अल्लाह माफ़ करे, इट्स अ फेलिंग स्टेट, और कोई कहता है फेल्ड स्टेट है, कोई कहता है बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। तो ये सारे तो हमें मोस्टली तो इनमें से फिर ये मुझे लगता है सारे ये फॉरेन राइटर्स हैं, गोरे हैं, वेस्टर्न राइटर्स हैं। नहीं, इसमें दो किस्म की किताबें हैं। एक तो जो हैं जो कि एक सिंगल मुसन्नफ़ है। अच्छा। उसमें 70% नॉन पाकिस्तानीज़ हैं और 30% पाकिस्तानीज़। फिर ऐसी हैं जो एडिटेड किताबें, जिसके अंदर एक किताब किसी ने एडिट की, आपने की, किसी और ने की, गोरे ने की, नहीं गोरे ने की, मगर उसके अंदर सिलेक्शन ऑफ राइटर्स हैं, जिससे पाकिस्तानीज़ भी हैं, अमेरिकन्स हैं, फ्रेंच हैं, इटालियन हैं, ब्रिटिश हैं, एंड सो ऑन। मैं उन किताबों का हवाला देना चाह रहा हूँ जिसमें कोई इंडियन का कोई हाथ नहीं है, क्योंकि वो हमारा एक तसव्वुर है ना कि इंडिया तो हमेशा हर चीज़ में बुराई निकालता है पाकिस्तान में। तो इंडियंस को मैंने एक्सक्लूड कर दिया। तो मैंने जो टॉप 10 किताबें जो इस साल और पिछले 10-12 महीने में शाया हुई हैं पाकिस्तान के हवाले से, यकीन करो मुनीब, कोई दर्जन नहीं 2 दर्जन किताबें 2 साल के अंदर। अच्छा। और सारे ये पाकिस्तान के बहरान के बारे में है कि पाकिस्तान क्या चीज़ है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो। तो मैं आपको सिर्फ उनके टाइटल से आपको एहसास होगा कि लोग जो लिख रहे हैं वो किस नज़र से पाकिस्तान को देख रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक किताब है पाकिस्तान एट वॉर विद इटसेल्फ, प्लेइंग विद फायर। अब आप इसका तर्जुमा करें, पाकिस्तान एट वॉर विद इटसेल्फ, अपने आप से जंग लड़ रहा है पाकिस्तान, प्लेइंग विद फायर, आग से खेल रहा है। फिर एक है पाकिस्तान द अनरेवलिंग इन द एज ऑफ जिहाद, मतलब कि जिहाद की वजह से पाकिस्तान की सिचुएशन जो है, जो पोजीशन वो डिटीरियरेट कर रही है, कैसे उधर रहा है, कैसे उधर रहा है। फिर एक है पाकिस्तान ऑन द ब्रिंक, सीधी सी ब्रिंक होता है एज, एक क्लिफ, पहाड़, बिल्कुल कोने पे आप खड़े हैं, दिस साइड ऑफ दैट। हाँ, मतलब है कि आप एज पे खड़े हैं, थोड़ा सा भी ऐसे धक्का लगा या आपकी फिसले तो आप गिर जाएंगे, क्लिफ में गिर जाएंगे। पाकिस्तान ऑन द एज। फिर है आई ऑफ पाकिस्तान इन द आई ऑफ द स्टॉर्म, आई ऑफ द स्टॉर्म मतलब है कि एक तूफान है, उससे घिरा हुआ है, उससे घिरा हुआ है। और वो अंग्रेजी का मुहावरा है, इन द आई ऑफ द स्टॉर्म। स्टॉर्म जो होती है वो जो अमेरिका में इधर वो हरिकेन्स होती है, उसकी एक आंख होती है, जहाँ आंख से मुराद के सेंटर पॉइंट होता है, जहाँ सबसे ज़्यादा पावर होती है उसकी, साइक्लोन जो होती है। तो पाकिस्तान इन द आई ऑफ द स्टॉर्म के मतलब है कि तूफान के अंदर। पाकिस्तान डेडली एम्ब्रेस, पाकिस्तान अमेरिका एंड द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल जिहाद, मतलब है कि एक ख़तरनाक किस्म का जप्पी डाली हुई है पाकिस्तान ने, अमेरिका ने। डेडली मतलब उससे ये हो सकता है कि एक दूसरे को
घोंपी ना दे, और ऊपर से जिहादियों का जिक्र आ गया। फिर पाकिस्तान फेटल फॉल्ट लाइंस, पाकिस्तान इस्लाम एंड द वेस्ट, कि पाकिस्तान इस्लाम और वेस्ट का जो तल्लुक है, फेटल फॉल्ट लाइंस मतलब है ये इतनी ख़तरनाक, इसके अंदर क्रैक्स हैं कि उसके साथ मुल्क तबाह हो सकता है। वो आपने भी जिक्र कर ही दिया, पाकिस्तान द मोस्ट डेंजरस प्लेस इन द वर्ल्ड, पाकिस्तान दुनिया का सबसे ख़तरनाक मुल्क। फिर पाकिस्तान कॉल्ड्रम एक होती है आग के ऊपर, जिसमें ये साइंटिफिक लेबॉरेटरीज़ के अंदर वो एक प्याली के अंदर सब कुछ वो केमिकल्स डाल के हीट पे उसको लाते हैं, उसे कॉल्ड्रम कहते हैं। पाकिस्तान कॉल्ड्रम कंस्पिरेसी, असैसिनेशन एंड इंस्टेबिलिटी, मतलब है साजिश, कत्ल और इंस्टेबिलिटी। फिर पाकिस्तान, हाँ, और फिर एक किताब का नाम है पाकिस्तान द स्कॉर्पियंस टेल। अब आप तर्जुमा करें, स्कॉर्पियंस टेल यानी कि बिच्छू का जो टेल होती है उसमें जहर होता है, डंक होता है, तो स्टिंग उसका होता है। उन्होंने कहा पाकिस्तान एक बिच्छू है जिसकी टेल जो है उसके अंदर जहर है। फिर पाकिस्तान टेररिज्म ग्राउंड जीरो, मतलब है ग्राउंड जीरो जहाँ सब तबाही होती, और वहाँ उसको उन्होंने पाकिस्तान कहा कि पाकिस्तान ग्राउंड जीरो पे टेररिज्म का होम है। तो मतलब है, और फिर ऑफ कोर्स अभी जो सबसे लेटेस्ट किताब आई है वो यही है, द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। वो स्टीव कोल साहब हैं, उन्होंने 3-4 किताबें पहले पाकिस्तान पे भी लिखी हैं, पाकिस्तान के अफवाज पे लिखी हैं, हिंदुस्तान की अफवाज पे लिखी हैं, बड़े एक्सपर्ट हैं, ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन में होते हैं। उन्होंने पाकिस्तानी और अमेरिकन एक्सपर्ट्स को से ऐसे मजमून लिखवाए हैं, मुख्तलिफ पहलू पाकिस्तान की जो क्राइसिस है, और उनको सबको इकट्ठा कर दिया एक पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है। तो यहाँ भी तो लोग, और जहाँ आप जाते हैं आपको लोग पूछते हैं कि यार वो क्या हो रहा है पाकिस्तान में। तो अब तो लोग शॉर्ट टर्म, सबको पता है ये जो इंस्टेबिलिटी हो रही है, वो अब लोग ये टीवी प्रोग्राम देख के सारे भरे हुए हैं कि हमें पता क्या होने वाला है। एग्जैक्टली, लोग कहते हैं, मगर अब लोग ये पूछते हैं 5 साल के बाद क्या होगा पाकिस्तान, 10 साल के बाद क्या पाकिस्तान रहेगा नहीं रहेगा, पाकिस्तान टूट जाएगा, अल्लाह रहम करे, नहीं टूटेगा, क्या होगा हमारे साथ, क्या होगा यहाँ, किस किस्म के लोग आ जाएंगे, क्या, तो बड़े बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। जिसके साथ फिर वो मेजर सवाल खड़ा होता है, जिसे अंग्रेजी में आप कह सकते हैं वेदर पाकिस्तान या वेदर पाकिस्तान। वेदर से मुराद कहाँ जा रहा है पाकिस्तान, और वेदर से मुराद क्या पाकिस्तान होगा भी कि नहीं होगा। तो ये अल्लाह रहम करे, ये इस किस्म के सवाल अब खड़े हो रहे हैं यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी। पाकिस्तान के खैर ख्वाह भी ये सवाल परेशानी से पूछ रहे हैं, और पाकिस्तान के दुश्मन तो ज़ाहिर है लाइन चला ही रहे हैं। अच्छा सेठी साहब, नाउ अब ये हम ऑब्वियसली बुक्स का तो बता दिया जिस तरह से लिखी गई है, आपकी असेसमेंट क्या है आफ्टर, ऑब्वियसली जब आपने इतना मटेरियल आप पढ़ लेते हैं या व्हेन यू स्पीक टू पीपल, आपको क्या लगता है पाकिस्तान के, अगर हम गिन लें 8-10 जो मेजर क्राइसिस, मेजर बहरान जो हैं, कि ये 10 मसले हैं पाकिस्तान के, अगर ये हल हो जाएं तो फिर ऑब्वियसली आम आदमी जो है वहीं से शुरू करते हैं। आम आदमी के लिए मईशत सबसे अहम चीज़ है। मईशत होगी तो रोज़गारी होगी, तरक्की होगी, तालीम होगी, नौकरियां मिलेंगी, तो सबसे ज़्यादा अहमियत मईशत की है। और आपने देखा कि पिछले 1990 से लेके 89-90 से लेके 2002 तक 22 साल हो गए, 2012 तक 22 साल हो गए। 22 साल के अंदर सिर्फ 4 साल हैं जिसमें आपने 5 या 6% पे आपने ग्रो किया, मुशर्रफ साहब के दौर में। बाकी सारा जो दौर है 22 साल में से 18 साल आपने 3-4, 2.5-3, ये पिछले 4 साल से तो आप 3% से ऊपर नहीं गए। और आपकी जो जिस तादाद से आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तादाद बढ़ रही है आपकी, अब पता है आपको हमारी कितने हो गए हम? 20 करोड़ के करीब हो गए हैं। अभी भी हम कहते हैं 18 करोड़ नहीं, अभी 20 के करीब आ रहा है, वो 192, मतलब है 19 करोड़ पॉइंट 2, 19 करोड़ से ऊपर हो गए हम, और अगले 1-2 साल के अंदर अंदर हम 20 करोड़ कर लेंगे। तो मतलब है कि इतने लोगों को खाना पिलाना, उनकी खुशहाली के बारे में बात करनी कोई आसान काम नहीं है। और अगर आप 2-2.5% पे ग्रो कर रहे हैं और पॉपुलेशन 2% के करीब ग्रो कर रही है, तो फिर मिला क्या, बचा क्या? कुछ भी। और ऊपर से अमीर जो हैं वो बहुत अमीर हो रहे हैं और गरीब हो रहे हैं, तो दरमियान में जो फासला है दरमियान का, वो बहुत बढ़ रहा है। और अगर आप पाकिस्तान के दूसरे स्टेटिस्टिक्स, अब मैं ज़्यादा डिटेल में इकोनॉमी में नहीं जाना चाहता, सबको पता है, मगर मोटी जो आपको स्टेटिस्टिक्स, एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, दूसरी तरफ बेरोजगारी हो रही है, दूसरी तरफ कीमतें, महंगाई हो रही है। आमतौर पे जब इकोनॉमी ग्रो कर रही होती है ना, बढ़ रही होती है, तो महंगाई होती है, मगर बेरोजगारी इतनी नहीं होती, क्योंकि सबको नौकरियां मिलती हैं और फैक्ट्रियां चल रही होती हैं। मगर यहाँ उल्टा हो रहा है कि महंगाई भी हो रही है और बेरोजगारी भी हो रही है।
یہ اسے انگریزی کا لفظ ہے اسٹیگفلیشن. انفلیشن بھی ہو رہی ہے اور اسٹیگنیشن بھی ہو رہی ہے. اوپر سے ڈپینڈنسی, آپ محتاج, آپ قرضوں کے محتاج ہوتے جا رہے ہیں. ہر روز آپ میڈیا میں سنتے ہیں کہ جی وہ ہماری جو ڈیٹ ہے وہ 60 بلین کے قریب پہنچ گئی ہے, اور پچھلے 4 سالوں میں اگر آپ کی ساری ملکی جو انکم ہے وہ 100 روپے ہے تو 60 روپے جو ہے وہ قرضہ. اور ہر پاکستانی جو ہے اس ملک کا باشندہ وہ کوئی 65-70 ہزار روپے کا پرسنلی وہ مقروض ہے. تو مطلب ہے اس قسم کے حالات. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ غربت کس طریقے سے بڑھ رہی ہے. پہلے مشرف صاحب کے زمانے میں, جب مشرف صاحب کے زمانے میں کچھ 26-27% غربت تھی 2006-2007 میں. اس کے بعد یہ 4-5 سال بڑے برے گزرے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے غربت کتنی پہنچ گئی ہے, 35% آپ کی آبادی جو ہے وہ اسے کہتے ہیں وہ غربت میں ہے. صحیح. تو مطلب ہے اس قسم کی آپ کی معیشت کا حال ہے, اور اوپر سے محتاج ہے, امریکہ کی محتاج ہے, ویسٹ کی محتاج ہے. آپ جن کے ساتھ تجارت کرتے ہیں ان کے ساتھ آپ لڑتے ہیں, جن کے ساتھ آپ ایڈ لیتے ہیں ان کے ساتھ آپ لڑتے ہیں. صحیح. اور آپ کی ڈپینڈنسی ہے, آپ ان سے چیزیں امپورٹ کرتے ہیں مگر آپ کا پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے. اور آپ کی جو ایگریکلچر ہے وہ اسٹیگنیٹ کر رہا ہے. مطلب ہے کہ اس کے اندر انڈیا میں آپ چلے جائیں تو وہاں ایگریکلچرل ییلڈز جو ہیں ڈبل ہے پاکستان کی, موسٹ کراپس کی. تو مطلب ہے بایو ٹیکنالوجی بھی استعمال نہیں کر رہے, پھر پانی کا ضائع ہو رہا. مطلب ہر قسم کی چیز, اس کے اوپر پورا ایک پروگرام ہو سکتا ہے کہ معیشت ہماری, کہ معیشت کا حال بہت برا ہے. اور یہ 1-2-4 سال کی بات نہیں ہے. یہ میں نے آپ سے کہا 1990 سے لے کے اب تک 18 سال ہمارا برا حال رہا ہے, اور 4 سال. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ آپ کا گراف جو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے, یہ نہیں کہ وہ بڑھ رہا ہے. یہ گراف کی بات. تو یہ ایک بہت بڑی اکانومی کی کرائسس ہے. اچھا, اب دوسرا میرے خیال میں جو بڑا ہے, نارملی لوگ کہتے ہیں, ہر بندہ یہاں کہتا ہے کہ یہ وہ ہے جو مجھے لگتا ہے کہ دیٹ از تعلیم کا بحران, ایجوکیشن کا. کیونکہ ہم نہ اتنا, ہمارا بجٹ کے اندر کوئی ایلوکیشن اتنی بہتر ہے, اور اس حساب سے دیکھا جائے تو ہماری کیا ایجوکیشن لیول کیا ہے, لٹریسی ریٹ کیا ہے ہمارا؟ کوئی نہیں, لٹریسی ریٹ آپ کا 50% بھی نہیں ہے. اور وہ 50% ایسے کیلکولیٹروں نے کیا ہے کہ جو بندہ اپنا نام لکھ لے. لوگوں نے اپنا, کیونکہ اب ID کارڈز لیتے ہیں تو انگوٹھے کے علاوہ کچھ لکھنا پڑتا ہے, تو 2 جماعتیں 3 جماعتیں بھی جو پڑھا اس کو بھی وہ کہتے ہیں لٹریٹ ہے. مگر ایکچولی الٹریسی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اس سے. مگر ہم کہتے ہیں کہ 50% کے قریب ہے. مگر اب سری لنکا جیسا ملک دیکھ لیں, 95% لٹریسی ہے وہاں. بنگلہ دیش دیکھ لیں جو کہ ایک زمانے میں ہمارا حصہ تھا, ہم اس کے مطلب وہ بھی پاکستان تھا, وہاں بھی لٹریسی 90% سے اوپر ہو گئی. اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ 50% بھی لٹریسی نہیں ہے, اور جس کو ہم لٹریٹ کہتے ہیں وہ بھی ایکچولی الٹریٹ. تو پہلی تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ کتنے پیسے ہم تعلیم کے اوپر خرچ کرتے ہیں. دیکھیے, پرائیویٹ سکولز کی بات نہیں ہو رہی, پبلک سکولز کی بات ہو رہی ہے, بیکاز ہر جگہ پہ ریاست کو اس کی ذمہ داری لینی پڑتی ہے. ہماری ریاست بالکل ذمہ داری نہیں لیتی. ہم لاکھ روپے کے لیپ ٹاپس دینے کے لیے تیار ہیں, بلڈنگز بنانے کے لیے تیار ہیں. 1 لاکھ بندے کو لیپ ٹاپ دے دیا جی, اور یہ جو بلڈنگز بنا دی اور سمجھا کہ تعلیم ہوگی. ایسے نہیں تعلیم ہوتی. آپ اگر تعلیم کے اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ کتنے کم لوگ میٹرک کرتے ہیں. اس سے پہلے کتنے لوگ ہیں جو پرائمری اسکول اٹینڈ کرتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو سیکنڈری کرتے ہیں, پھر میٹرک پہ آتے ہیں, اینڈ سو آن. بہت ہی برا حال ہے ہمارا. اور ہم جب وہ انڈیکس آپ دیکھیں گے اس میں ہم سب سے بہت جو کم تعلیم یافتہ ملک ہیں 180 ملک میں سے, آخر میں اس میں ہمارا کھاتا آتا ہے. تو یہ کوئی بہتر نہیں ہو رہا, دن بدن خراب ہو رہا ہے, ڈیٹیریٹ ہو رہا ہے. اگین میں آپ سے کہتا ہوں گراف جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے, کیونکہ پاپولیشن آبادی بڑھ رہی ہے, ہم زیادہ ریسورسز تعلیم کو دے نہیں رہے. تو ایک تو یہ ہے ریسورس بیس, اور پبلک نے, ریاست نے اپنی ذمہ داری جو ہے وہ چھوڑ دی ہے اسے. دوسری چیز اس کی ہے وہ اس کے 3 اور پہلو. پہلا تو یہ ہے کہ ایک طرف ہماری انگلش میڈیم سکولز ہیں, پرائیویٹ انگلش میڈیم سکولز, ایک طرف ہمارے پرائیویٹ اردو میڈیم سکولز ہیں, اور ایک طرف ہمارے مدارس جو کہ ریلیجس سکولز. 3 جسے کہتے ہیں نا دریا سائڈ بائی سائڈ چل رہے ہیں, پیرلل چل رہے ہیں. ایک دریا میں آپ ریلیجس تعلیم دے رہے ہیں اور کچھ نہیں دے رہے, ان کا بالکل مائنڈ سیٹ ایک اور قسم کا ہے. دوسرا آپ اردو اور انگریزی میں آپ نے, جیسے وہ ساؤتھ افریقہ میں کہتے تھے سسٹم آف اپارٹائڈ, مطلب ہے کہ ایک انفیریئر ایک سپیریئر. جو لوگ اردو بولتے ہیں ان کو انفیریئر سٹیٹس ہے, جو تعلیم جن کی اردو میں. جو لوگ انگریزی بولتے ہیں لکھتے ہیں ان کا ایک سپیریئر سٹیٹس ہے. انگریزی لکھنے والے بولنے والے بیسٹ جابز ان کو جاتے ہیں, بیسٹ سول سروس میں وہ بہتر ہے, آرمی میں ان کو زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے, اہمیت دی جاتی ہے, بزنس میں ان کو زیادہ ترقی ملتی ہے, اینڈ سو آن. تو ایک طرف ہم انگلش میڈیم سکولز کے ذریعے لوگوں کو انگریزی پڑھا رہے ہیں, چھوٹے سے طبقے کو,
جو 10, 12, 15 ہزار روپے مہینہ وہ آپ فیس کو دے سکتا ہے. کتنے لوگ دے سکتے ہیں؟ اچھا دوسری طرف ہم اردو بنا رہے ہیں. تو ایک طرف یہ اسے میں کہتا ہوں کہ ایک طرف اردو اور اردو سوچ جس کے اندر مذہب اور ایک ڈسٹورٹڈ سینس آف ہسٹری، وہ ایک تعلیم جو ایجوکیشنل ٹیکسٹ بکس ہیں ادھر. دوسری طرف انگلش میڈیم جو ویسٹرنائزیشن وہ ادھر جھکا ہوا ہے ویسٹرنائزیشن کی طرف اور ویسٹرن کلچر کی طرف اور ویسٹرن ہسٹری کی طرف. اور تیسری طرف ریلیجس جو کہ نہ ادھر کا نہ ادھر کا، وہ دونوں کو کنڈیم کر رہا ہے. تو یہ دنیا میں اتنے سٹریمز آف ایجوکیشن نہیں ہوتے. ایک ہی سٹریم ہوتی ہے، اس میں یہ سسٹم آف اپارٹائڈ نہیں ہوتا. اس میں یہ فیصلہ کر لیا جاتا ہے کتنی ریلیجس تعلیم دی جائے گی، کس قسم کی دی جائے گی، یونیفارم ہوگی، کتنی کس جماعت سے مادری زبان ہوگی، اس کے بعد کس جماعت سے وہ پھر انگریزی یا کوئی تیسری زبان سیکھیں گے. تو وہ ایک یونیفارم سسٹم بن جاتا ہے. اس کے ساتھ یہ جو کلاس ڈیوائڈ ہے یہ کم ہو جاتی ہے، بیکاز سب ایک ہی قسم کی زبان بولتے ہیں، ایک ہی قسم کی تعلیم ہوتی ہے. کچھ بہتر، کچھ اتنی بہتر نہیں، کیونکہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس یونیورسٹی پہ گئے، کس سے پڑھایا، کس سے نہیں پڑھایا، کیا ڈگری ملی اینڈ سو آن. مگر وہ ایک سسٹم ایک ہوتا ہے. یہاں تو 3 پیرلل سسٹم چل رہے ہیں اور تینوں ایک دوسرے کو انڈر کٹ کریں اور بہت ڈفرینٹ ایک دوسرے سے. سیٹھی صاحب یہاں بریک کا وقت ہے. ناظرین جب بریک سے واپس آئیں گے تو یہ ابھی تک 2 بحران ہیں جن کا ذکر کیا ہے جو پاکستان کو درپیش ہیں، اور جو حالات لگ رہے ہیں کہ ان میں گراف انفارچونیٹلی بدقسمتی سے نیچے جا رہا ہے. اور کتنے بحران ہیں اور وارننگز کیا ہیں پاکستان کے لیے اگلے 10 سال میں، ان پہ بات ہوگی بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین بریک کے بعد پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اکانومی اور ایجوکیشن یعنی لٹریسی ریٹ، اس کے حوالے سے بات ہوئی کہ وہ کتنا بڑا کرائسس ہے پاکستان کے لیے. ریڈی صاحب اگلا کرائسس آف اربنائزیشن. یہ جو شہر بن رہے ہیں، دیہاتوں سے لوگ نکل کے شہروں کی طرف آ رہے ہیں، اور بہت سی دیہاتیں ہیں جو کہ پہلے پرانے زمانے میں ہم دیہات کہتے تھے، اب وہ کیونکہ مین آرٹریز کے ساتھ ساتھ ہیں، قریب ہیں، تو وہ بھی چھوٹے چھوٹے شہر بن رہے ہیں، ٹاؤن بن رہے ہیں نیشنل ہائی ویز کے ارد گرد جو ہے. تو یہ جو ایک طرف، اور دوسری طرف یہ جو بڑے شہر تھے ان کے اندر کوئی پلاننگ ٹھیک سے نہیں ہوئی تو سلمز بننے شروع ہو گئے، پاکٹس غربت کے. کراچی کے اندر آپ نے دیکھا لیاری از ون سچ ایریا، اور کراچی کے اندر بھی بہت سے سلمز ہیں. لاہور کے اندر سلمز بننے شروع ہو گئے ہیں، گجرانوالہ میں سلمز بننے شروع ہو رہے ہیں. سارا شہر ہی ایسے لگتا ہے کہ اتنی ان پلاننگ ہے. اس سب چیز کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ اس قسم کی آبادی جیسے جب ایسے ڈیولپ کرتی ہے تو اس کے اندر کرمنلائزیشن بڑھ جاتی ہے، ایتھنک وارفیئر شروع ہو جاتا ہے. کمیونٹیز اپنے اپنے ایریاز لے لیتی ہیں. اب کراچی کے اندر آپ نے دیکھا کم از کم 3-4 کمیونٹیز ہیں، انہوں نے اپنے اپنے اسٹرانگ ہولڈز بنا لیے. اور کراچی از اے پرائم ایگزامپل آف اربنائزیشن، جس کی وجہ سے 18 مطلب نیلی 2 کروڑ آبادی ہے کراچی میں، اور کتنے شہر ہیں، اور سارا مل کے ایک شہر بنتا ہے. تو اس لیے یہ جو سلمز بن رہے ہیں نا ہماری، نان پلان ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہے اربنائزیشن کے ساتھ، اس کے ساتھ کرمنلز بڑھ رہے ہیں. اور آپ کو نظر آتا ہے ہر روز بگنگ ہوتی ہے اس ملک میں، ہر روز کوئی نہ کوئی وہ فون سنیچ کر رہا ہے، کوئی مار رہا ہے، کوئی کڈنیپنگ ہو رہی ہے. اور یہ بے روزگاری وہ اس کے لنکڈ ہے اس کے ساتھ، کیونکہ اسی لیے میں نے پہلے بات کی اس کی. اور پھر یہ ایتھنک وارفیئر، اب آپ نے دیکھا یہ جو کراچی کے اندر ہے ایتھنک وارفیئر ہے، تو یہ اس قسم کی جو ایتھنسٹی اور ریلیجس اسٹرائف، یہ اس قسم کے بڑے شہروں کے اندر اس کو وہ پیدا ہوتی ہے. جہاں پلان ڈیولپمنٹ نہ ہو، لوگ اپنے اپنے علاقے لے لیتے ہیں، وہاں پھر مورچے بنا لیتے ہیں. تو یہ ایک اور کرائسس ہے پاکستان کی. اچھا سیٹھی صاحب، یہ آلدو پہلے بات تو ہو گئی کہ جی جو ڈیموگرافیکل چینجز آ رہے ہیں پاکستان کے اندر، جس طرح سے ہماری آبادی بڑھی ہے، آبویسلی اٹس آلسو کرائسس. اگر ہم 20 کروڑ ہیں اب ہونے والے ہیں، تو اگلے 5 سالوں میں تو شاید ہم پتہ نہیں 25 کروڑ تک پہنچ جائیں گے. ہاں بالکل. اینڈ دی ریسورسز دیٹ وی ہیو، وہ تو پھر حال میں 1/3 بھی اس کے پاپولیشن کو کیٹر نہیں کرتی. تو اگلی کرائسس ہے ڈیموگرافی کی، جس کو صرف نمبرز کی بات نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ کس قسم کی ہماری گروتھ ہو رہی ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو پاپولیشن کی جو پروفائل ہے، جو شکل ہے، اس میں 60% لوگ پاکستان کے نوجوان ہیں. مطلب ہے کہ 30 سال کی عمر سے کم لوگ پاکستان میں 60% ہے. تو ہماری ایسے پیرامڈ بنتی ہے، ایسے ایک ٹرائنگل بنتا ہے. نیچے جو ہے، اوپر کم بوڑھے لوگ، اور نیچے آپ زیادہ چھوٹے سے چھوٹے نوجوان لوگ بڑھتے جا رہے ہیں.
یہ بڑی خطرناک چیز ہے. نوجوان جس ملک میں, جس آبادی میں نوجوان کا بل جو زیادہ ہوں اور بوڑھے کم ہوں, اس میں سب سے خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اکانومی معیشت نہ گرو کر رہی ہو تو وہ کیونکہ زیادہ نوجوان ہیں تو وہ پھر معیشت ان کو سپورٹ نہیں کرتی اسے, اس قسم کی پاپولیشن ڈیموگرافی کو, تو پھر وہ کرمنلائزیشن کی طرف چلے جاتے ہیں اور وہ ایک بہت خطرناک موڑ پہ آپ کو لے آتے ہیں. پھر وہ ریسٹلیس بھی وہی ہوتے ہیں, ایجیٹیٹ بھی وہی کرتے ہیں, تعلیم یافتہ بھی وہ نہیں ہوتے کیونکہ بل جو ہوتا ہے وہ, اور وہ ایک بہت خطرناک قسم کا جسے کہتے ہیں والکینو آپ کے اندر ہوتا ہے, وہ آپ کے ملک کے اندر. تو یہاں پاکستان کی جو آبادی ہے وہ نوجوان ہے, آبادی ہے وہ نوجوان ہے. نوجوان آبادی میں ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے. آپ کو پتہ ہے ایک سروے ہوا تھا, اس سروے میں سب سے پوچھا گیا, نوجوانوں کے اوپر سروے ہوا تھا, تو ان سے یہ پوچھا گیا کہ ظاہر ہے سب سے زیادہ اہمیت کس چیز کو, انہوں نے کہا جی ہمیں نوکری چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر سال ہمیں کتنے جابز کی ضرورت ہے اور کتنے جابز اکانومی پرووائڈ کر رہی ہے اور کتنے جابز کی ضرورت ہے, آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. وی نیڈ ٹو کریٹ ایٹ لیسٹ 2 ملین نیو جابس, یعنی کہ 20 لاکھ نئی نوکریاں ہمیں پرووائڈ کرنی ہیں. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہر آرگنائزیشن میں آپ چلے جائیں, کسی ادارے میں چلے جائیں, وہاں ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے, یعنی کہ لوگوں کو نکالا جا رہا ہے, نوکریاں نہیں مل رہی ہیں. اور ریاست جو ادارے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو ڈاؤن سائز کر رہے ہیں, پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے, اور جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ بھی ڈاؤن سائز کر رہا ہے. تو یہ بہت ایک خطرناک سچویشن ہو رہی ہے کہ یہ پاپولیشن ڈیموگرافی جو ہے. دوسری طرف یہ کہ مذہب تو سارا پاکستان مذہبی ہے, ہم مسلمان ہیں, اسلام میں یقین رکھتے ہیں, سب کچھ, مگر نوجوان طبقہ غصے میں ہے, نوجوان طبقہ اینگری ہے, یہ ساری وجوہات کی وجہ سے. اوپر سے ان کے اندر مذہبی جذبہ ہے, وہ پھر مذہبی جذبہ ایک بے روزگاری کے ساتھ وہ ان کو ایک اور طرف لے جاتا ہے, اور وہ اتنا خطرناک علاقہ ہے کیونکہ وہ پھر آپ آئسولیٹ ہو جاتے ہیں اس میں. ایگزیکٹلی, کیونکہ ساری دنیا جو ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کرتی ریلیجس پیشن کو یا ریلیجس ریج کو, اور وہ کہتے ہیں آپ بالکل آپ مذہب اپنے پاس رکھیں, مگر جب تجارت کرنی ہے تو پھر مذہب کے ذریعے تجارت نہیں کرنی, لین دین کے ذریعے ہوتی ہے, مناسب طریقے سے ہوتی ہے. تو یہ جو مذہب کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور وہ نوجوان طبقہ غصے والا بڑھ رہا ہے, اس کے ساتھ بھی ایک وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک پرابلم, پرٹیکولرلی جب وہ ان امپلائڈ ہو, اور پرٹیکولرلی جب وہ ان امپلائڈ ہو, اور فائنلی یہ کہ وہ کنزرویٹو لوگ ہیں. کنزرویٹزم سے اینٹی ویسٹ, اینٹی بزنس, اینٹی اسٹیٹ. کوئی بندہ بلوچ انسرجنٹ, کوئی بندہ طالبان, کوئی بندہ ایتھنک وارفیئر, کوئی بندہ گینگسٹر, کوئی بندہ کرمنل. تو یہ دس از اے ویری ڈینجرس تھنگ اینڈ دس از یونیک ٹو پاکستان. اور ملکوں میں بھی ہوتا ہے مگر اس پیمانے پہ نہیں ہوتا. اچھا ہیری صاحب, یہ تو آبویسلی لنکڈ ہو گئے, دیز آر دا بیسک تھنگس. ہماری اسٹیٹ کے لیول پہ جب ہم آتے ہیں, ہماری حکومت کے لیول پہ جب ہم آتے ہیں, تو وی سی اے میجر کرائسس. اوبویسلی جو میں سمجھتا ہوں دیٹ از اے فارن پالیسی, خارجہ پالیسی کا جو پرابلم ہے. وی ہیو بین گریپلنگ ود دس ایشو. جی ہاں, خارجہ پالیسی کا بہت پرانا پرابلم ہے, اس میں مگر اپس اینڈ ڈاؤنز ہوئے ہیں. ایک دور میں خارجہ پالیسی آپ کو انٹیگریٹ کرتی رہی دنیا کے ساتھ, ایک طرف پھر ایسے دور بھی آئے کہ آپ آئسولیٹ ہوتے رہے. اب کیا ہو رہا ہے, اب دن بدن ہم ایک ایسی فارن پالیسی ہم نے ہمارے گلے پڑی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہم آئسولیٹ ہو رہے ہیں. ہمارے دوست ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں, دن بدن کم دوست رہتے جا رہے ہیں. دشمن نہیں تو ایسے لوگ ہیں جو پرواہ نہیں کرتے آپ کی, ہماری بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارے دوست کم ہو رہے ہیں, دشمن زیادہ ہو رہے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں فارن پالیسی کا فیلئر. ہم نے ہندوستان کے ساتھ تو دوستی نہیں کی, اس کے اوپر تو میں بعد میں آؤں گا, ٹھیک ہے, مگر افغانستان کے ساتھ بھی اب ہمارا پرابلم بنا ہوا کہ نہیں بنا, میجر پرابلم بنا. ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات نہ برے ہیں نہ اچھے ہیں, مگر ایران آپ کو ابھی بھی آپ کو ٹرسٹ نہیں کرتا کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ آپ ابھی بھی امریکہ کے تھلے لگے ہوئے, ٹھیک ہے. سعودی عربیہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ ہماری سائڈ لیں, آپ لے نہیں سکتے کیونکہ آپ نے ایران کو نیوٹرل رکھنا ہے, اور ان کا آپس میں جھگڑا ہے. امریکہ کے ساتھ آپ کے پرابلمز, اور نیٹو کے ساتھ آپ کے پرابلم. نیٹو کیا ہے, ہم تو نیٹو سپلائی. ارے بھائی نیٹو جو ہے وہ اس میں 50 کے قریب ملک ہیں جو کہ اتفاق کرتے ہیں ایک چیز کے اوپر, جن کے ساتھ آپ تجارت کرتے ہیں. آپ نے ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا لیا ہوا, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں سوچنے والی ہیں کہ آپ دن بدن اپنے آپ کو آئسولیٹ کر رہے ہیں ایک طرف. دوسری طرف یہ سارا علاقہ جو ہے اس میں کانفلکٹ ہو رہی ہے.
کہیں نہ کہیں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں. ہندوستان کے ساتھ امن نہیں ہے, افغانستان کے ساتھ سارا وقت لڑائی جھگڑے کی ایک نوعیت ہے. اب امریکہ کے ساتھ بھی جو کہ سپر پاور ہے, لوگ تجارت کرتے ہیں, نفرت کرتے ہیں, مگر لڑائی نہیں کرتے. تو یہاں ہم تو لڑائی کرنے کے لیے بھی تیار ہوئے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ ہم آئسولیٹ ہو رہے ہیں. یہ پہلے کبھی اس پیمانے پہ ہم نہیں آئسولیٹ ہوئے. اگر ہوتے بھی تھے تو ہماری تجارت چلتی تھی, لین دین تھی, اٹھک بیٹھک تھی, سب کچھ تھا. کچھ عرصے کے لیے سینکشنز ہو جاتے تھے, پھر واپس ریسٹور ہو جاتے تھے. مگر اب صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم نے اس کو صحیح نہ کیا تو یہ ہمیں بہت نقصان ہو سکتا ہے. مطلب آپ کے نزدیک آلموسٹ پچھلے 65 سالوں میں یہ سب سے برا وقت ہے ان ٹرمز آف فارن پالیسی؟ میں سمجھتا ہوں یہ ہماری فارن پالیسی اتنی بری ہے اس وقت, اسے ایسا سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں. ایک طرف ہم ہندوستان کے ساتھ امن بھی کرنا چاہتے ہیں, تجارت بھی کرنا چاہتے ہیں, مگر ابھی کلیئر نہیں ہے کہ یہ کس حد تک جائیں, کس حد تک نہ جائیں. جو سارے ہمارے مسائل ہیں اس میں سے ایک بھی مسئلہ حل نہیں ہوا. دوسری طرف آپ نے دیکھا, ایک طرف ہم امریکہ سے کہہ رہے ہیں معافی مانگو. ایک وقت تھا وہ معافی مانگنے کے لیے تیار تھا, اور ہم کہتے ہیں 6 مہینے آپ نے لگا دیے اف اینڈ بٹ کرتے ہوئے, اور راتوں رات کیا ہوا, وہ جا کے پریزیڈنٹ اوباما اٹھ کے آپ کو کسی کو بتائے بغیر اٹھ کے آپ کی سرزمین سے اوپر سے فلائی کر کے کابل چلے گئے ہیں, وہاں ایک اگریمنٹ سائن کر دیے جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس اگریمنٹ کے اندر لکھا کیا ہے. اور یہ توقع نہیں تھی. ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم ٹائٹ کریں گے امریکہ کو, تھوڑا ایسے کریں گے, تھوڑا ایسے کریں گے, اور آخری جو گیم ہوگی, اینڈ گیم ہوگی, اس میں ہمارا بھی حصہ ہوگا. ہم یہ ٹرائی لیٹرل ڈائلاگ ہوگی. انہوں نے بائی لیٹرل ڈائلاگ جا کے وہاں کر لی. ہمارا خیال تھا افغانستان, امریکہ اور پاکستان جو ہے وہ فیصلہ کریں گے کہ افغانستان میں کیا ہونا ہے, کیسے وہاں کولیشنز بننی ہے, طالبان کا کیا رول ہوگا, کرزئی کا کیا رول ہوگا, امریکہ کا کیا رول ہوگا, ہمارا کیا رول ہوگا. اب ہوا کیا, وہ ٹرائی لیٹرل کی وجہ سے امریکہ نے چھلانگ مار کے ڈائریکٹ کر لیا. تو مطلب یہ ایک, اور اس میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں آپ بالکل یہ یاد رکھیے گا, اس میں انڈیا کا رول ہوگا. بالکل ہوگا, کیونکہ جتنے ہم الگ ہوں گے اتنا انڈیا چھلانگ مار کے بھی. ایگزیکٹلی انڈیا کی یہی کوشش رہی ہے کہ آپ کی تعلقات امریکہ سے خراب کیے جائیں اور خود جپھی ڈالی جائے. اور آپ آئسولیٹ ہو رہے ہیں, اور ہندوستان کامیاب ہو رہا ہے. تو آپ کی فارن پالیسی کی بہت سیریس کرائسس ہے. اچھا سیٹھی صاحب, ایک بریک ہے یہاں پر. ناظرین, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو آخری پارٹ ہوگا, اس کے اندر جو کرائسس رہ گئے ہیں اور وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں, اس کے حوالے سے بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سیٹھی صاحب, آخری ہمارا سیکشن ہے, اس میں ہم نے جتنے بحران ابھی رہ گئے ان کے بارے میں بات کرنی ہے. سب سے میجر, سب کو پتہ ہے, ایوری تھنگ از لنک ٹو اٹ, وہ ہے دہشت گردی, ٹیررزم. یہ اس میں تو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پہلی دفعہ ٹیررزم جو ہے, پہلے یہ ہمارے پہ الزام لگتا تھا کہ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں ہندوستان, ٹھیک ہے. اب ہمارے پہ الزام تو لگ رہا ہے کہ ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں افغانستان, ٹھیک ہے. مگر سب سے زیادہ جو امپورٹ کر رہے ہیں وہ ساری اپنے اوپر لے رہے ہیں. جتنا پاکستان کا نقصان ہوا ہے اس انتہا پسندی سے اور ایکسٹریمزم سے, کسی اور کا نہیں ہوا. تو اب آپ اپنے وہ جو پالیسیز تھی اس کا خود شکار ہو گئے. کیونکہ ہم خود کہتے ہیں کہ ہمارے 30,000 سے زیادہ سویلینز مارے گئے ہیں. ہم کہتے ہیں آلموسٹ 35,000 سویلین مارے گئے ہیں. اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی 3,000 سے زیادہ ہمارے سولجرز مارے گئے ہیں. اور اب ہماری آرمی جو فل ٹائم انوالوڈ ہے فاٹا کے اندر پاکستانی طالبان کو کرش کرنے کے لیے. اور بہت سے پرانی جہادی فورسز جو ہم نے بنائی تھیں وہ اب طالبان کو انہوں نے جوائن کر لیا اور ہمارے لیے خطرہ بن چکے ہیں. تو یہ ٹیررزم جو ہے, یہ ہم کہتے ہیں یہ امریکہ کی جنگ ہے. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ امریکہ کی جنگ جب یہ ختم ہو جائے گی تو پھر کس کی جنگ بنے گی؟ آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ سارے جو پاکستانی طالبان ہیں اور یہ جو جہادی تنظیمیں جنہوں نے ان کو جوائن کر لیا ہے, یہ چپ کر کے ہتھیار ڈاؤن کر کے گھر آ جائیں گے؟ یہ سارے آپ کے خلاف لڑیں گے. یہ وہاں ایک ایمریٹ بنائیں گے, وہاں ایک سول وار کریں گے, اور سول وار ہوگی اور یہ لڑیں گے آپ کے ساتھ. یہ آپ کا خیال ہے نہیں؟ اگر ایسے نہ ہوتا تو آپ کی فوج جو ہے ابھی ان کے خلاف کارروائی نہ کر رہی ہوتی. وہاں پتہ ہے آپ کو F-16 بھی استعمال کیے جا رہے ہیں اور آرٹلری بھی استعمال کی جا رہی ہے اور امریکہ ڈرونز بھی استعمال کر رہا ہے. ہم ڈرونز کی بات تو کرتے ہیں مگر ہماری جو فوج وہاں ایکشن لے رہی ہے اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. اور وہ ٹو کوٹ ان کوٹ یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں جو آپ کو مار رہے ہیں, جو آپ کے سولجرز کو شہید بنا رہے ہیں. تو اس لیے ٹیررزم از اے ویری میجر ایشو. اور اس کے ساتھ ایتھنیسٹی کا جو ایتھنک پرابلم ہے, MQM اور بلوچ,
جس کے ساتھ سیپریٹزم وہ بھی اب شروع ہو گئی ہے، لبریشن سٹرگلز جیسے کہتے ہیں. وہ فاٹا والے کہتے ہیں کہ ہم الگ اس کو پروونس بنائیں گے، اس کو اسلامک مملکت بنائیں گے، طالبان کہتے ہیں الگ کر دیں گے. ادھر بلوچ کہہ رہے ہیں آپ کو کہ ہم بلوچستان کو الگ کر دیں گے علیحدگی. ادھر سے ایم کیو والے کہتے ہیں ہمارا بھی صوبہ بنائیں، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ پریلیمنری سٹیجز ہیں، مگر اگر ان کو روکا نہ گیا تو یہ بہت خطرناک بن سکتی ہے آپ کے لیے پرابلم. تو یہ وائلنٹ سیکٹیرینزم تیسری ایشو ہے جس کے اندر شیعہ سنی اور یہ جو دوسرے جو فساد ہو رہے ہیں آپ نے دیکھا دن بدن یہ بڑھ رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے. میں ہم کو ہمیشہ ایک بات کہوں گا آپ کو، کسی چیز کی نوعیت دیکھنی ہو، اہمیت دیکھنی ہو تو دیکھیں اس کا گراف ایسے جا رہا ہے اوپر کی طرف یا نیچے کی طرف. اگر ایک چیز ہے وہ کم ہو رہی ہے تو آپ سمجھیں کہ یہ 5 سال میں ختم ہو جائے گی. اگر ایک چیز بڑھ رہی ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ 5 سال میں آپ کے گلے پڑ جائے گی. تو یہ جو سیکٹیرینزم بڑھ رہی ہے، ٹیررزم بڑھ رہی ہے، ایتھنک وائلنس بڑھ رہا ہے، سیپریٹزم جو ہے وہ پہلے نہیں تھی، اب ڈیفینٹ سیپریٹزم شروع ہو بڑھ رہی ہے. تو یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں دیز آر ویری ڈینجرس ٹرینڈس. اچھا سیٹھی صاحب، یہ اس کی دہشت گردی کی بات ہوگی سم ہاؤ، اسی کی وجہ سے یا ویسے ہمارے ملک میں جو سول ملٹری ریلیشنز ہیں، یعنی کہ فوج اور حکومت کے تعلقات، وہ بھی ایک پرابلم ہے. سول ملٹری ریلیشنز منیب از ناٹ جسٹ فوج اور حکومت، سول ملٹری، سویلینز اور ملٹری. اب حکومت زرداری کی ہو یا نواز شریف کی ہو یا کسی کی بھی حکومت ہو سویلین کی، سویلین حکومت ورسز ملٹری پاور، یہ ایک بڑی پرانا ہمارا ایک پرابلم چل رہا ہے کہ ملٹری حاوی ہے، ملٹری اپنے کام کرواتی ہے، ملٹری کی آپ ملٹری کی بات نہ مانیں تو آپ کو ڈیسٹیبلائز کر دیتی ہے. یہ سول ملٹری ریلیشن شپ جو ہے نا یہ بڑی خطرناک ہے. ہر جمہوریت میں سویلینز جو ہیں وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں، وہ رولز سیٹ کرتے ہیں، ملٹری آرڈرز فالو کرتی. یہاں ہماری ملٹری کو آرڈرز فالو کرنے کی وہ ایکسپیرینس ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ان کو اتنا موقع دیا ہے حکمرانی کرنے کا ہماری غلطیاں سے. تو وہ اب حکمران وہ پیچھے بیٹھے ہوں یا آگے بیٹھے ہوں، آپ نے دیکھا جب جنرل کیانی ادھر ادھر ہلتے ہیں تو سارے ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کہنے والے ہیں. وہ کبھی 5 سال میں وہ ایک اسپیچ دے دیں تو سارا دن ہم اسی کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں کہ کیا کیا کہا، ہر لفظ کے اوپر کہ اس لفظ کا کیا معنی ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ سول ملٹری ریلیشن شپ جو ہے جب تک سویلینز انچارج نہیں ہوں گے تو یہ بھی ایک ڈویلٹی چلے گی، یہ ایک انسٹیبلٹی کا باعث بنتی ہے. ہر جگہ پہ سویلینز انچارج ہیں یا ملٹری انچارج ہے. یہ جو بزنس ہے جب ملٹری انچارج بھی نہیں ہے اور پھر بھی انچارج ہے، پیچھے بیٹھ کے بھی انچارج ہے، تو یہ بڑا ایک سیریس پرابلم ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اس کو ہم نہیں ریزالو کریں گے، اور اس کو ریزالو کرنے کے لیے صرف سویلینز کو اچھی حکمرانی کرنی ہوگی، عوام کو ساتھ لینا ہوگا، ان کے لیے کچھ کرنا ہوگا تاکہ عوام پھر بے بس ہو کے یہ نہ کہیں کہ یار فوج نے بلا لو. وہ آپشن نہیں رہنا چاہیے، وہ آپشن ختم کر دینا چاہیے. یہ عوام ضرور کہے کہ منیب کو نکال دو، سیٹھی کو لے آئے، یہ نہ کہے دونوں کو نکالو اور ان کو تیسرے کو بلا لو. یہ اسی وقت ہوگا جب آپ اچھی حکمرانی کریں گے. تو وہ یہ کرائسس ہے، یہ کرائسس آف اسٹیٹ ہے. یہ 60 سال میں ہم اس مسئلے کو حل نہیں کر سکے، اور ابھی بھی یہ حل ہمیں حل نہیں سمجھ آ رہا کیسے کرنا ہے اس کو. اچھا سیٹھی صاحب، آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کا جو سیاسی نظام ہے اور جو حکومتوں کا نظام ہے وہ کرائسس کیسے ہے اس ملک کے لیے؟ دیکھیے یہ پولیٹیکل سسٹم ہمارا جو ہے نا، ہم نے فالو کر رہے ہیں برٹش سسٹم. دنیا میں بہت سے ویریشنز ہیں اس سسٹم کے. یہ ہے کہ جی جس کو سب سے زیادہ ووٹ ملے، 2 ووٹ بھی زیادہ ملے تو وہ الیکٹ ہو جاتا ہے. صحیح. اچھا اب دنیا میں اور بھی پولیٹیکل سسٹم ہیں. میرا یہ کہنا ہے کہ یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ 4 پروونسز کیا یہ 4 یا 12 ہونی چاہیے، ڈیسینٹرلائزیشن کتنی ہونی چاہیے، صحیح، سب ڈویژن کتنی ہونی چاہیے. یہ سارے ایشوز انریزالوڈ ہیں. یہ اس کے اوپر کسی نے کوئی مسئلہ حل کرنے کی کوشش، یہاں لوکل باڈیز پہ کوئی کنسنسس نہیں، لوکل باڈیز کے اوپر کنسنسس نہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ کیا ہمیں پرائم منسٹیریل سسٹم چاہیے یا پریزیڈینشیل سسٹم چاہیے، کیا زیادہ ہمارے سوٹ کرتا ہے ہمیں، کس قسم کی فیڈریشن چاہیے، سینٹر کے پاس کتنا پاور، پروونسز کے پاس کتنا پاور، لوکل گورنمنٹ کے پاس کتنا پاور، کس قسم کے ریسورسز ہم نے ٹیپ کرنے ہیں، اپنے کتنے، باہر کے کتنے. یہ ساری کرائسس ہے پولیٹیکل سسٹم کی. اور اس کے اندر اور اوپر سے پھر یہ کہ کس قسم کا سسٹم بنانا ہے. آپ نے اسلامک سسٹم ریاست بنانی ہے، آپ نے ایک لبرل سیکولر ریاست بنانی ہے، آپ نے ایک کنزرویٹو اسلامک ریاست بنانی ہے، آپ نے کس قسم کی ریاست بنانی ہے، عوام کے لیے کس طریقے سے آپ نے ان کی خوشحالی کی طرف بڑھنا ہے. سسٹم کیا ہوگا؟
یہ ابھی اس کے اوپر کوئی کنسنسس نہیں ہے 65 سال کے بعد 65 سال کے بعد کوئی لوگ کہتے ہیں پریزیڈینشیل بنا لیں, کوئی کہتے ہیں پرائم منسٹر بنا لیں, کوئی کہتے ہیں 4 پروونس, کوئی کہتے ہیں 8 پروونس, کوئی کہتے ہیں 12 پروونس, کوئی کہتا ہے ایتھنک, کوئی کہتا ہے لنگوسٹک, کوئی کہتا ہے ایڈمنسٹریٹو, کوئی کہتے ہیں کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہونی نہیں چاہیے, ہونی بھی نہیں چاہیے پارلیمنٹری فارم گورنمنٹ نہیں ہونی, ایک خلافت قسم کی یہ لوکلائزڈ وہ جیسے وہ UAE میں ہے یا سعودی عربیہ میں ہے کنگڈم ہونی چاہیے. مطلب اس قسم کی چیزیں یہاں ابھی تک چل رہی ہیں, کنسنسس ہی نہیں ڈیولپ ہو سکا کہ کس قسم کا پولیٹیکل سسٹم ہمارے جینیس کو سوٹ کرتا ہے. اچھا سیٹھی صاحب ہمارے پاس آخری 1-1.5 منٹ ہے, 2 چیزیں میں اکٹھی بول دیتا ہوں. سب سے پہلے ایک اور ہے اوبیسلی کرائسس ہے لا اینڈ آرڈر کا. وہ تو یار اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس کو تو کلیئر ہے کتنا کرائسس ہے لا اینڈ آرڈر کا. پروونشل کرائسس ہے, لوکل کرائسس ہے, کرمنل کرائسس ہے, وائلنس کا کرائسس ہے, پولیس کا کرائسس ہے, آپ کی ایڈمنسٹریٹو مشینری کا کرائسس ہے, لا اینڈ آرڈر کا ہے نا. اور اوپر سے پھر کہ عدالتیں انصاف دے رہی ہیں یا نہیں دے رہی ہیں, نہیں دے رہی ہیں, سب کو پتہ ہے. اور پھر پروسیکیوشن ویک ہے, کرمنلائزیشن بڑھ رہی ہے, اور پھر یہ جو لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں گریڈ لاک, کانسٹیٹیوشن کی روح کیا ہے اور کانسٹیٹیوشن کے لفظ کیا ہیں, کون انٹرپریٹ کرے گا, پارلیمنٹ سپریم ہوگی, جوڈیشری سپریم ہوگی, یہ سارا کچھ چل رہا ہے اس وقت. اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ کہیں سیٹلمنٹ نظر مجھے نہیں آ رہی ہے. تو یہ کرائسس آف لا اینڈ آرڈر ہے. اور آخری کرائسس آف کورس بہت اہم ہے, میرے لیے بہت اہم ہے کہ آپ کی آئیڈینٹی کیا ہے, شناخت کیا ہے. اس میں سوال جو کھڑے ہوتے ہیں کہ ایک طرف آپ کی نیشن سٹیٹ ہے, ٹھیک ہے, نیشن سٹیٹ محدود, دوسری طرف یہاں پین اسلامزم, خلافت کی باتیں ہوتی ہیں. ایک یہ کرائسس ہے کہ ہم پاکستانی ہیں یا مسلمان ہیں. مسلمان تو امہ کی بات ہے نا, پاکستانی ایک نیشن سٹیٹ کی بات ہے. تو یہ اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہے. یہاں آدھے لوگ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں امہ کے ساتھ ایک بڑی ریاست بنانی چاہیے, کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں وہ تو ویسے ہی لگے گئے ہیں, ہم اپنے آپ کچھ کر لیں. تو اسی کے ساتھ وہ یہ ہے کہ پاکستانی ورسز مسلم. پھر یہ کہ کیا ہم بر صغیر کا حصہ ہیں ہسٹری یا ہم مڈل ایسٹ کے, کیونکہ دونوں میں بہت فرق ہے. ہماری سارا جو ہسٹری رہی ہے وہ بر صغیر کی ہسٹری ہے, مگر ضیاء الحق کے زمانے میں ہمیں اورینٹ کر دیا گیا مڈل ایسٹ کی طرف, جیسے کہ ہم وہاں سے ہم آئے ہیں اور ہماری مستقبل بھی اس کے ساتھ ہے. تو یہ سارے بڑے کرٹیکل کویسچنز ہیں, یہ ساری کرائسس ہیں, یہ ایک ہی وقت چل رہی ہیں, اور یہ بہت خطرناک ہے. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا, آج کا جو پروگرام تھا اس کے اندر ہم نے جو بحران ہے پاکستان کو درپیش ان کے حوالے سے بات کی. اب ان بحرانوں سے کیا سوالات جنم لیتے ہیں, اور پاکستان کے لیے وارننگز کیا ہیں اگلے 10 سالوں میں, اور کیا ہمارے پاس ان تمام بحرانوں سے نکلنے کے لیے کوئی حل موجود ہے اگلے آنے والے سالوں میں یا نہیں, اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے ناظرین اپنے اگلے پروگرام میں. وہ بھی ضرور دیکھیے گا, کیونکہ ان دونوں پروگرامز کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان کا جو فیوچر ہے کرائسس اور جو پھر اس کا فیوچر ہے وہ اس پہ نظر ڈالی جا سکے, اس پہ روشنی ڈالی جا سکے. اس پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.